This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मशअल राह रमज़ान स्पेशल का बराह रास्त नशरिया। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत बुज़ुर्ग आलिम दीन जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब और आपके हर दिल अज़ीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद कासमी साहब। आप दोनों साहिबान का प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मक़दूम। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फिद्दार। नाज़रीन आप लोग जानते हैं किसी न किसी अहम मौजू पर हम मौलाना साहिबान से रहनुमाई लेते हैं, फिर आपके कॉल्स को भी शामिल करते हैं। लेकिन उससे पहले कि हम अपने मौजू पर आएँ, जो आप मेरे साथ रखे हुए प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, इनके बारे में आपको जानकारी दे दूँ। तमाम तर प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमदर्द के तैयार करदा प्रोडक्ट्स हैं और हमदर्द के रूह अफ़ज़ा से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। रूह अफ़ज़ा की मकबूलियत को देखते हुए हमदर्द ने ख़ास तौर से उन जो डायबिटिक पेशेंट हैं, शुगर वाले पेशेंट हैं, उनका ख्याल रखते हुए अब हमदर्द ने रूह अफ़ज़ा को शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा भी लॉन्च किया है और दो और इसके स्क्वैश हैं जिसमें लॉन्च किया है। ये है लेमन और ऑरेंज, और साथ में ये कुछ और मशरूबात हैं जैसे शरबत संदा, शरबत खस, शरबत गुलाब और ये रेड रश नारियल पानी। कुछ ये फ्यूजन टेट्रा पैक के अंदर भी लॉन्च किए हैं, लीची, मैंगो, मिल्क शेक और लस्सी। और साथ में ये रखा हुआ आप केसर देख रहे हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लूकोज डी 2 फ्लेवर में, ऑरेंज है और रेगुलर है, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सत्तिसबा गोल है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फ़ायदे से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। और साथ में जाम शीरी, तो ये तो मशरूबात हैं। और इसके अलावा जो है ये हींग है रखा हुआ, केसर यानी ज़ाफ़रान, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद है, शहद खाना सुन्नत है, शहद को भी लॉन्च किया है। और ये कुछ मसाले हैं, इसके अंदर है धनिया है, इसके अंदर मिर्च है, हल्दी, और ये अजवाइन है, और ये सिया मिर्च है, और साथ में सिवई रखी हुई हैं। तो ये हमदर्द ने पूरा एक आपका मशरूबात के साथ साथ किचन के भी आइटम जो हैं वो लॉन्च किए हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमदर्द ने अपने ग्राहकों का, अपने सार्फिन का ख्याल रखते हुए हमेशा रखा है। तो उसने ये सब चीज़ें जो भी हैं, ये सब उसका दावा ये है कि प्योर है, तो आप इनको इस्तेमाल कीजिए और इनसे फ़ायदा उठाइए। ख़ास तौर से जो मशरूबात हैं इनको अपने इफ्तार के दस्तरखान की रौनक बनाइए, जहाँ ये की वजह से आपको दस्तरखान वसी होगा। आप जब इनको इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने जिस्म के अंदर राहत भी महसूस करेंगे। नाज़रीन अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। आज के दिन जो है हम देखें तो आज सबसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक ताला अन्हु की क़यादत में ये बैतुल मक़दिस फ़तह हुआ था। और एक और तारीख़ इंजील भी, क्योंकि अल्लाह ताला ने जितने भी किताबें उतारी उसमें से सब रमज़ान के अंदर ही उतारी। इंजील भी आज ही के दिन उतारी गई थी। तो इन दो चीज़ों के बारे में आज थोड़ा सा गुफ्तगू कर लेते हैं। सबसे पहले मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से बड़ा अहम वाक़या है वो बैतुल मक़दिस का फ़तह होने का, क्योंकि वहाँ पर जो था जब मुसलमानों ने उसका मुहासरा कर रखा था तो एक शर्त रखी गई थी कि आप अपने खलीफा को बुलाओ, हम उसको मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तब हम आपको ये हैंड ओवर करेंगे या इसका ये आपको देंगे। तो वो क्या था पूरा मामला। और दौर फारूकी के बारे में तो आप जानते हैं कि जहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ीरा नुमा अरब में इनकलाब बर्पा कर दिया था, तो और उसके बाद जो था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब की पहचान करा दी थी कि ये है और ये चीज़ें मक्का और मदीना, यहाँ पर इसमें अरब जज़ीरा नुमा अरब में तमाम इस्लाम फैल गया था। लेकिन जिस तरह से एक्सपेंशन हुआ है, क्योंकि उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा करने के बाद जब दौर सिद्दीक़ आता है तो उसके अंदर तमाम तर जितने भी लोग थे उन्होंने एक तरह से आवाज़ें उठानी शुरू कर दी। और इस तरह से कहते हैं कि लगभग पूरा का पूरा जो है अरब वो मुर्तसही हो गया था उसके बारे में। लेकिन जो वहाँ दो फितने थे उनकी जो सरकोबी करके जब ये बागडोर जो है हज़रत उमर फ़ारूक ताला अन्हु को सौंपी और उन्होंने इस दुनिया से हज़रत अबू सिद्दीक़ ताला अन्हु ने रुख़्सत ली, तो बड़ा एक्सपेंशन का दौर है। और तमाम तर क़वानीन इस तरह से कि सारी चीज़ों का जो कहा जाता है कि 22 लाख मुरब्बा पर आपकी जो खिलाफत कायम थी, तो इसके अंदर हर चीज़ का जिस तरह कहते हैं कि वो करके हज़रत फ़ारूक ताला अन्हु ने दिखाया था। तो वो जो ख़ास तौर से जो एक वाक़या है बैतुल मक़दिस का, बड़ा शानदार वाक़या है। तो जानते हैं मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से। जब वो दाखिल हो रहे थे उसमें जी हाँ, जो बुलाया गया था जी उसके बाद। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، اس واقعے کو ہم پوری تاریخ سے الگ کر نہیں سکتے، اور حضرت عمر کے بارے میں ہم کیا کیا گفتگو کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا لکان عمر، تو عمر نبی ہوتے۔ جی، لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنا نہیں ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلے کیے وہ اتنے عظیم ہیں، اور کئی مرتبہ تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی نے کئی واقعات ایسے لکھے ہیں کہ موافقات عمر کے نام سے، کہ حضرت عمر نے جو بات کہی تھی جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کرام کے برخلاف جو رائے ان کی تھی، قرآن مجید کی تائید اسی کے بارے میں اسی کے بارے میں ایسی کئی واقعات ہوئے ہیں۔ جی، تو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی سوچ کتنی صحیح تھی، کتنے منشاء خداوندی کے مطابق ہوتی تھی۔ جب بیت المقدس کا فتح ہوا، جیسا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس وقت میں وہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ ان کے خلیفہ کو بلایا جائے۔ جی، تو خلیفہ جب وہاں تشریف لائے ہیں جی، تو اس وقت سواری ان کے پاس ایک ہی تھی، جی، اور سواری تھی کمزور، وہ اونٹ دو سواروں کو لے کر نہیں چل سکتا تھا، جی، اس لیے انہوں نے یہ طریقہ اپنایا تھا۔ حالانکہ خلافت کے مالک ہیں وہ، جی، اور ہر طرح کی سہولت فراہم کر سکتے ہیں، لیکن یہی ان کی خاص بات تھی کہ انہوں نے اپنے استعمال کے لیے ایک کمزور سا اونٹ تجویز کر رکھا تھا، اسی پہ سواری کر رہے تھے نمبر وار۔ ایک دفعہ غلام سوار ہوتا تھا اور یہ اس کے نکیل پکڑ کے چلتے تھے، اور ایک دفعہ یہ اوپر سوار ہوتے تھے، غلام نکیل پکڑ کے چلتا تھا۔ جی، جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو اتفاق سے باری غلام کے سوار ہونے کی اور ان کے نکیل پکڑ کے چلنے کی تھی جس وقت وہ داخل ہو رہے تھے، جی، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں یہی لکھا ہوا دیکھا تھا، جی، جب خلیفہ اسلام تمہارے بیت المقدس میں داخل ہوگا اس وقت وہ اس کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا اور وہ نکیل پکڑ کے چل رہا ہوگا، اور اس کے جسم پر جو کپڑا ہوگا اس میں پیوند کئی ہوں گے، جس میں ایک دو پیوند چمڑے کے بھی لگے ہوئے ہوں گے، جس کے لیے کپڑا اس رنگ کا حاصل نہیں ہو سکا۔ اسی حالت میں وہ داخل ہوئے ہیں، اور غلام نے کہا کہ یہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ان کے غلام جو ہے وہ سوار ہے اور یہ خلیفہ ان کا نکیل پکڑ کے چل رہا ہے، آپ اوپر آ جائیے، میں لے کے چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، جو باری مقرر ہوئی ہے اسی طرح سے اس وقت تمہارا نمبر ہے تو تم اوپر سوار ہو گے، میں لے کے چلوں گا۔ اس طرح داخل ہوئے، اور انہوں نے اپنی کتابیں نکال کے ان کی پہچان، ان کے علامتیں سب دیکھی، اور انہوں نے تسلیم کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو فتح کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا، اور بہت آسانی سے انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے لیے ہمیں سپرد کر دینا ہے، اور بہت آرام سے سپرد کر دیا۔ اور نماز پڑھنے کا جب وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اندر جا کے کسی صاف ستھری جگہ میں یہیں پڑھ لوں، انہوں نے کہا کہ کل کو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے خلیفہ مسلمین نے یہاں نماز پڑھی تھی اس لیے یہاں مسجد بنائیں گے، جی، کل کو کوئی یہ نہ کہنے لگے، اس لیے ہم ایسا نہیں کریں گے، اس کے اندر نماز نہیں پڑھیں گے۔ باہر انہوں نے مصلی بچھا کے نماز پڑھی تھی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے خدا پاک نے اسلام کو غلبہ دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نام دیا جو آج تک ہمارے ملک کے بھی بہت بڑے لیڈر یہ کہتے آئے ہیں، یہ کہتے ہوئے گزرے ہیں کہ مجھے اگر حکومت قائم کرنے کا موقع ملے تو عمر کے طریقے پر حکومت قائم کروں گا۔ یہ چیز تھی جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ خدا کرے یہ نعمتیں اور یہ خوبیاں ہمارے اندر بھی پیدا ہوں۔ اور ناظرین، شان عمر کے کیا کہنے کہ جیسا بھی مولانا صاحب نے کہا، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو ان کے بغیر عمر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور ظاہر سی بات ہے نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا، لیکن فیصلے یہاں تک کہ اپنے لیے اور اپنے جو رشتہ دار تھے ان کے لیے دگنی سزائیں مقرر کرنا، اور عوام کے لیے۔ حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ کا تو دور دیکھیے کہ کوئی بھی آدمی بھرے مجمع میں بھی ٹوک سکتا تھا وقت کے خلیفہ کو، جبکہ جب حضرت ابو صدیق تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ میں یا ان کو خلافت دے رہے تھے تو لوگوں نے، صحابہ نے اعتراض کیا تھا کہ عمر بہت سخت ہے، تو انہوں نے یہی کہا تھا میں نرم ہوں اس لیے عمر سخت ہے، جب خلافت کا بوجھ پڑے گا تو بہت زیادہ نرم ہو جائیں۔ کیا کیا ان کی بات بیان کی جائے۔ بوڑھی عورت کا واقعہ آپ سبھی کو یاد ہوگا کہ اپنی کمر پر، اپنی پیٹھ پر خود راشن دے کر کے پہنچایا، اور اس کے پاس جب بوڑھی عورت نے کہا کہ عمر سے میں حشر کے دن معلوم کروں گی کہ کیوں خلیفہ بنا تھا، تو اس کے سامنے رو رہے ہیں بیٹھ کر کے۔ تو جتنی شان بیان کی جائے اتنی کم ہے۔ اور صاحب ایک اور آج بھی واقعہ ہوا مفتی صاحب کے، اس کے بعد پھر ہم 2 کالر ان سے بات کریں گے۔ آسمانی کتابیں ہیں 4 اور کچھ صحیفے ہیں جن کے بارے میں ہمارا یقین بھی، آج ہی کے دن انجیل بھی نازل ہوئی تھی، تھوڑا سا اس کے بارے میں بیان کیجیے مجھے۔
اس کے بارے میں کہنے سے جب آپ لوگوں نے اتنی تفصیل بیان کر دی تو میں یہاں ایک جملہ ضرور کہوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. آج جو لوگ بڑی زبان درازی کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 تراویح کی ہیں یا انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے یہ شروع کیا ہے، جن کے بارے میں ابھی آپ نے اوصاف بیان کیے، ایسا بندہ تمام صحابہ کرام کے سامنے کوئی غلط قدم اٹھا سکتا تھا؟ صحابہ کرام برداشت کر سکتے تھے؟ صحابہ کرام جو ایک کپڑے کو ابھی دو چادریں برداشت نہیں کر سکتے، اس پہ اعتراض کر رہے بھرے مجمع میں جمعے کے دن برداشت کر لیتے 8 کے ہوتے ہوئے، جی جی یہ اجتماعیت برداشت کر لیتے. آج بڑے ہم اس سے جو ہے جرأت کر دیتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو ہے شروع کی یہ 20 تراویح، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تھی، چاہے 3 طلاق کا معاملہ ہو، چاہے جو ہے تراویح کا معاملہ ہو یا دیگر معاملہ ہو. یہ تو حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ کی حکمت کی. آپ دیکھیے ایک اور واقعہ مجھے چھوٹا سا یاد ہے کہ بات کہیں اور چلی جا رہی ہے، لمبی ہو رہی، کہ جب خیبر فتح ہوا ہے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر جتنی بھی جاگیریں وہ وہاں سے ملی سب صحابہ کرام میں مجاہدین نے تقسیم کر دی تھی. اس کے بعد جو کیونکہ یہ دور بہت فتوحات کا دور تھا اور تمام تر چیزیں 22 لاکھ مربع میل، تو تمام صحابہ نے کہا کہ اب یہ بانٹ دیجئے. تو حضرت فاروق تعالیٰ نے جبکہ دلیل موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، کہ اگر ہم بانٹ دیں گے تو آنے والوں کو کیا ملے گا، یا پھر اگر اس طرح سے تمام تر جاگیریں قائم ہو جائیں گی اسلام کا. یہ ان کے وہ تھے سوچ. دیکھیے تو پھر اس کے بعد جب سب لوگ کھڑے ہو گئے تو 5 انصار میں سے 5 اس میں سے مہاجرین میں سے قائم کیے. جب مشورہ ہوا تو یہی ہوا جو حضرت تعالیٰ نے کہ نہیں، جو موجودہ دور میں مال ہوگا وہ مجاہدین کا ہوگا، باقی سب بیت المال کا ہوگا. تو حکمت کا فیصلہ. شروع میں کہا کہ حضرت، اور وہ بالکل برحق بات ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں نازل ہوئی ہیں، اور جو آپ کا مشورہ تھا، جو آپ کی رائے تھی، اسی کے مطابق اللہ نے بھی فیصلے کیے. آج ہم بڑی جرأت کے ساتھ اور ایک صحابی کے اور اتنے بڑے صحابی کے بارے میں ہم لب کشائی کرتے ہیں اور احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. یہ تو بات وہاں ختم ہو جاتی ہے میرے خیال سے. باقی آپ دونوں بہتر، جب صحابہ کا اجماع ہو گیا اس کے بعد بات ختم ہو گئی. اجماع یوں سمجھیے پوری دنیا کے خیر القرون کا جی اجماع ہے، سارے صحابہ کا اجماع. جی جبکہ کسی غلط بات پر جو شخصی زندگی کی کوئی بات ہے، چادر دو پہن رکھی ہے، اس پہ اعتراض کر سکتا ہے ایک آدمی. جو ایک عملی زندگی کی بات ہے، اصول اسلام کی کوئی بات نہیں. یہاں تو نماز کا معاملہ ہے اور سارے صحابہ اس پر متفق ہیں. ہم یہ کہہ دیں ہلکی سی بات کہہ کے عمر کا فیصلہ، عمر کا فیصلہ نہیں، اجماع امت اس وقت کا، خیر القرون کا اجماع امت ہے. اور حضرت وہ بھی 1400 سال یعنی کہ 1000 سال تک تو متفق طور پر چلتا رہا. جی 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 اب یہ چند سال سے اس پہ باتیں ہوئی ہیں، چند سال سے اس بارے میں لب کشائی ہوئی ہے، ورنہ تمام امت بھی متفق رہی ابھی تک. جی جی یہ بڑی عجیب بات ہے. بہرحال جی انجیل کے بارے میں بات کر رہا تھا، بس تھوڑا سا مختصر تھا اس کے بارے میں بس بتا دوں کہ انجیل جو ہے بڑی 4 کتابوں میں نازل ہونے والیوں میں تیسرے نمبر پر آتی ہے. پہلے پہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تورات، اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی زبور، اور اس کے بعد یہ تیسری کتاب ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر انجیل. انجیل بھی اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھی جس طریقے سے تورات، زبور اور آخر میں یہ قرآن مجید نازل ہوا. لیکن بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات تو انشاءاللہ کسی اور موقع پہ رکھیں گے. اس وقت میں یہ عرض کروں گا کہ چاہے تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو، یہ رمضان المبارک ہی میں نازل ہوئی ہیں، لیکن تمام کے تمام اب بالکل منسوخ ہیں. اب ان کے جو بھی احکام ہیں یا جو بھی ان کے فرمان ہیں وہ اس وقت تک تھے جب تک قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور نہیں ہوا تھا. اس کے بعد وہ تمام کے تمام منسوخ ہیں. اب صرف قرآن مجید ہے. یہ برحق ہے تینوں کتابیں، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور اس میں جو رد و بدل ہوا ہے وہ بعد کی باتیں ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، ہمارا ان پر ایمان ہے، لیکن ہمارا عمل جو ہے وہ صرف قرآن کریم ہے. ظاہر سی بات ہے ان کے علاوہ میں تحریف کر دی گئی اور کلام پاک کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی یا کچھ نہیں ہو سکتا. اب 2 کالر شامل کر لیتے ہیں، کافی دیر سے منتظر ہیں. لیاقت صاحب ہیں اور آسمہ صاحبہ. لیاقت صاحب فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا میرا 2 سوال ہے، لیکن پہلے گزارش ہے میری کہ میرا جو جواب ہے نا تھوڑی دیر کے بعد میں دو، تاکہ میرے کو ریکارڈنگ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں اوپر نیچے جانے تک ہے نا وہ پورا جواب ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے بتائیے. ہاں، پہلا سوال یہ ہے کہ میری نواسی ہے 2-2.5 سال کی ہے. جی وہ ایکچولی اتنا پریشان کرتے نا، رونا ہی چالو ہے اس کا. ٹھیک ہے. ہاں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو رمضان میں جو مسجد میں نہیں کیا کھانا رکھتے، ہاں، تو یہ کیسا ہے کہ کوئی سود والے بھی نہیں کیا ٹھیلے والے بھی، شراب کے ٹھیلے والے بھی جو ثواب کے لیے کرتے، تو کھانا جائز ہے کہ
مسجد میں جو لوگ کھانا پہنچاتے ہیں وہ جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. آپ اتنے پہنچیے، ہم اسما صاحبہ سے بات کر لیتے ہیں. اتنے اسما صاحبہ فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ عید کے دن نئے کپڑے سلا کے پہننا ضروری ہے کیا؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ 4 مہینے پہلے ہمارے یہاں رشتے دار کی یہاں شادی تھی نا، تو میں نے اس میں شادی میں کپڑے کرا کے لے کے گئی تھی، تو وہ شادی میں پہنے ہوئے کپڑے اس کے بعد میں پہنی نہیں، تو کیا میں وہ کپڑے عید کے دن پہن سکتی ہوں کیا؟ اور یہ پوچھنا تھا کہ جو عید کے دن جو عید ہم مناتے ہیں تو وہ روزے کی خوشی کے لیے مناتے کیا؟ پورے مہینے ہم نے روزے رکھے، اللہ کی عبادت کی، اور پھر عید کے دن اس کا خدا کا شکر ادا کرے کہ اللہ ہمیں حیات میں دے تو ہم روزے رکھے، نماز پڑھی، قرآن پڑھی، عید کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی کے لیے عید مناتے ہیں کیا؟ اور میری ممی پوچھ رہی ہے کہ پہلے کے زمانے میں نا میری دادی میری ممی کا ہنس رہا ہے، پہلے کے زمانے میں میری دادی نا میری ممی کو بتاتی تھی کہ نا لڑکے والے لڑکی کی شادی کرنے جاتے تھے نا تو مہر میں چاندی باندھتے تھے. تو میری ممی پوچھ رہی اگر کسی کو مہر میں چاندی باندھنی ہے لڑکے کے شادی کے لیے لڑکی والے کے یہاں جا کے تو کتنے مقدار میں باندھنی ہے، کہ اس کی کتنی حیثیت ہو جو وہ چاندی باندھے نکاح میں؟ یہ پوچھ رہی ہے میری ممی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب، یہ چاندی کی مقدار مہر کے اندر پہلے ٹائم میں وہ کہہ رہی ہیں، ان کی امی کہہ رہی چاندی باندھتے تھے مہر میں، تو اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ اصل میں شادی مہر باندھنے کا مطلب یہ ہے مہر مقرر کرنا. جی جی جی. تو مہر مقرر کرنا جو ہے اس میں ویسے تو جو خاندان میں اور لڑکیوں کی شادی ہوئی ہے، پھوپھیوں کی، خالاؤں کی اور ان کی، اس کے حساب سے وہ رکھنا چاہیے، لیکن اس میں بہت زیادہ رکھنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. لا تغالوا مہر النساء، عورتوں کے مہر کو بہت زیادہ نہ رکھا کرو. آج کل بہت سارے لوگ اس لیے بہت زیادہ مہر رکھ دیتے ہیں کہ آدمی اس کے ادا کرنے کے خوف سے طلاق نہیں دے گا لڑکی کو، لیکن جس کو طلاق دینی ہے اور نباہ نہیں کرنا ہے وہ طلاق بھی دے دیتا ہے، مہر بھی نہیں دیتا ہے. اب لڑتے رہو، عدالتوں میں کیس لڑتے رہو. تو اس لیے بہت زیادہ مہر کرنا ٹھیک نہیں ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا اس کی تعداد تو مختلف ہے. 150 تولہ چاندی اوسطاً اس کی مانی جائے، تھوڑا سا قصور کو اور کم و بیش کو چھوڑ کر راؤنڈ فگر جو ہے 150 تولہ چاندی. اور عام طور پر جو قاضی حضرات لکھتے ہیں، ایک خاص لفظ یہاں بتانے کا موقع آ گیا ہے، بتا دوں کہ سکہ راج الوقت ایک لفظ بول دیتے ہیں. جی. سکہ راج الوقت سے اب سکہ راج الوقت تو وہ تو کوڑیوں میں ہو جاتا ہے کچھ دن کے بعد. جی. جس آدمی کی شادی کو آج 50 سال ہو گئے، اس وقت میں اگر اس نے 2000 سکہ راج الوقت لکھا تھا تو 2000 آج کچھ بھی نہیں رہا. صحیح بات. تو اس لیے سکہ راج الوقت لکھنا قاضیوں کی غلطی ہے. ان کو جو ہے 150 تولہ چاندی یا 200 تولہ چاندی یا اتنا سونا ایسا لکھنا چاہیے تاکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ عورت کا نقصان نہ ہو اس میں. اس میں ایک اور پھر میں بریک پہ جاؤں گا، بریک کا وقت تھا، باقی سوالوں کے جواب بعد میں دیں گے. کچھ لوگ 11 روپے ہی باندھ دیتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیسے لگا لیتے ہیں. وہ اصل میں 11 روپے اس وقت کی بات ہے جب چاندی کا روپیہ ہوتا تھا. جی جی. تو لیکن پھر بھی 11 روپے بہت تھوڑے ہیں وہ. اتنا تھوڑا بھی نہ ہو. اور باقی اگر کوئی اپنی مرضی دینا چاہے، کیونکہ اس میں ایک یہ تھا کہ حضرت فاروق تعالیٰ عنہ کا جب ذکر ہوا تو انہوں نے ایک مرتبہ کچھ مقدار جو تھی اس کے بارے میں مقرر کر دی تھی. تو کسی بوڑھی عورت نے ان سے کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے کلام پاک میں کہہ رہا ہے کوئی آدمی اپنی مرضی سے وَآتِيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا کا لفظ کہا تھا اس عورت نے. کوئی کتنا بھی دے دے. ایک اس میں کم سے کم کی تو مقدار ہے 10 درہم. 10 درہم یعنی کہ تقریباً 3.25 تولہ موجودہ دور کے حساب سے، نہیں 3.5 تولہ کے آس پاس بیٹھے گی. اچھا. ہاں باقی اوپر کی مقدار کتنا وہ اس کی مرضی کتنا دے دے، لیکن آپ لڑکی والے سے اس پہ اتنا بوجھ ڈال دیں جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ طلاق نہیں ہوگی. اچھا مفتی صاحب پھر بریک پہ چلیں گے، بچے کے پورے سوال کے جواب دے دیتے. عید کے دن نئے کپڑے پہننا اور انہوں نے 4 مہینے پہلے کپڑے بنائے، بالکل لازم نہیں ہے. جو آپ نے 4 مہینے پہلے بنائے وہی پہن لیں، بلکہ آج کل تو فضول خرچیوں میں کتنے کپڑے رکھے رہتے ہیں، بناتے چلے جاتے ہیں. تو نئے کپڑے ہی پہننا کوئی فرض یا واجب یا سنت نہیں ہے. جیسے بھی کپڑے ہوں صاف ستھرے اچھے کپڑے ہوں بس کافی ہے. اور عید کیوں مناتے ہیں؟ یہ جو بچی نے کہا ہے یہ بات بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ انعام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے. تو یہ انعام کا دن بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور ایک طرح سے شکر کا دن بھی. ہم نماز جو پڑھتے ہیں اسی لیے پڑھتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزوں کی توفیق دی, نماز کی توفیق دی. بچی کے ایک اعتبار سے بہت اچھا وہ ہے ماشاءاللہ. تو یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے. اور باقی یہ ہے بیٹا کہ یہ انعام کا دن ہے. اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں انہیں گفٹ دیتا ہے, انعام دیتا ہے. یوم الجائزہ, انعام کا دن. جی ناظرین, اس سے پہلے کہ ہمارے پاس جو سوال جمع ہے لیاقت صاحب کے وہ اپنا آن کر لیں, اس سے میں ایک مرتبہ پھر جو میرے ساتھ رکھے ہوئے پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو جانکاری دے دوں. تمام تر پروڈکٹس جو ہیں ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں. ہمدرد اپنے تمام تر پروڈکٹ قدرتی اجزاء سے تیار کرتا ہے اور روح افزا سے آپ واقف ہی ہیں. ہمدرد نے شوگر کے پیشنٹ کو دیکھتے ہوئے اب یہ شوگر فری روح افزا بھی لانچ کیا ہے. کچھ اسکویش ہیں اس کے, لیمن اور اورنج, اور کچھ اور مشروبات ہیں جیسے کہ شربت سندل, شربت خس, شربت گلاب, اور یہ ریڈ رش جو ہے انرجی ڈرنک ہے, ناریل پانی ہے. کچھ فیوژن میں بھی ہیں ہمارے اس کے پاس رکھے ٹیٹرا پیک کے اندر. کچھ فیوژن ٹیٹرا پیک میں جیسے مینگو, لیچی, لسی اور ملک شیک. اور یہ ساتھ میں آپ ایک اور بھی مشروب ہے یہاں پہ رکھا ہوا دیکھ رہے ہیں, جامع شیریں. یہ تمام تو جو ہے مشروبات ہیں. اور گلوکوز ڈی 2 فلیور کے اندر ہے, ایک اورنج میں اور ایک ریگولر ہے, تو آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور یہ 37 بغل رکھا ہوا ہے, اس کی فائدے سے آپ سبھی لوگ واقف ہیں. اور کیسر یعنی کہ زعفران, آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اب یہ کچن کے آئٹم بھی ہیں کچھ, جیسے کہ ہینگ ہے اور کچھ مسالے ہیں میرے پاس رکھے ہوئے, اجوائن ہے, ہلدی ہے, دھنیا, مرچ, اور یہ رکھا ہوا ہے میرے ساتھ رکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں سیاہ مرچ وغیرہ. کچھ سوئیں بھی رکھی ہوئی ہیں. تو یہ تمام طرح ہمدرد نے آپ کی پوری کچن کا انتظام کر دیا ہے. اور یہ ہمدرد اپنے صارفین کا ہمیشہ خیال بھی رکھتا ہے اور اس کو کوشش ہوتی ہے کہ تمام تر چیزیں اصلی اس تک پہنچ سکیں. تو آپ ان کا استعمال کیجئے اور ان کا فائدہ اٹھائیے. مفتی صاحب, بچی کا اس کا ایک سوال تھا لیاقت صاحب کا کہ مسجد کے اندر کچھ لوگ چائے فروٹ والے یا کچھ جو کھانا وغیرہ ادھر رکھ جاتے ہیں یہ اس میں, تو وہاں کھانا وہ جائز ہے؟ وہ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ اگر یقینی طور پر ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیز فلاں کے گھر سے آئی ہے اور اس کا جائز کاروبار نہیں ہے, یقینی طور پر معلوم ہے, تو پھر تو اس سے احتیاط ضروری ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. ورنہ تو عمومی طور پر جس طریقے سے آتا ہے سب گھروں سے مشترکہ ہوتا ہے, تو اس کوئی دقت نہیں ہے وہاں افطار کرنے میں, اور اس میں کوئی کسی طریقے کی قباحت نہیں ہے. بعض لوگ اس میں ایک بڑی حرکت یہ کرتے ہیں, یہ عجیب مزاج ہے لوگوں کا, خاص طور سے گاؤں میں تو زیادہ ہے, کہ کوئی اگر افطار کی دعوت بھی کرتا ہے, وہ چاہے کتنے ہی حلال کی دعوت کر رہا ہو, وہ اپنی کھجور ساتھ لے کے جائیں گے اور اپنی کھجور سے افطار کریں گے. اس کے بعد وہ افطار, بھائی کھا تو آپ نے بعد میں لیا اس کو, پہلے کھایا ہے بعد میں اس کی چیز جب آپ کھا ہی رہے ہو, تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. چونکہ اگر کوئی محبت سے افطاری دے رہا ہے, افطار کرا رہا ہے, تو اس کو بھی ثواب ملے گا, آپ کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. تو آپ پھر اپنا یہاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مغالطہ اصل میں یہ ہے کہ جس کو ہم کھانا کھا لیتے ہیں افطار کے وقت, تو ہمارا ثواب اسے چلا جاتا ہے. تو اللہ میاں کے ایسا کنجوسی نہیں ہے کہ تمہارے کاٹ کے اسے دے گا. اللہ کے خزانے بے شمار ہیں, وہ تمہیں بھی دے دے گا, اسے بھی دے دے گا. ظاہر سی بات ہے, افطار کرانا تو بے پناہ سب آپ کا کام ہے. مولانا صاحب, بچی ہے 89-2.5 سال کی, بہت روتی ہے, اس کے لیے کچھ دیکھیے اس کو جھپٹا ہو گیا ہے. جی, جس طرح سے نظر لگ جاتی ہے اسی طرح کی بہت سخت قسم کی نظر ہوتی ہے, اسے جھپٹا یا جھپیٹا کہتے ہیں. اس کے لیے پڑھنا وڑھنا چیزیں کافی ہو جاتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے لیے دوا دارو بھی کرتے رہیے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کو چاہیے کہ پانی پر یا دودھ پر یا کسی چیز پر آیت الکرسی, سورہ فلق, سورہ ناس, الحمد شریف پڑھ کے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ دم کریں اور اس کو پلائیں, پانی اس کے اوپر چھینٹے لگائیں, انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی. جی, مہرونسا صاحبہ اور ایوب خان 2 کالر ہیں میرے پاس. مہرونسا صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ مہرونسا صاحبہ, آپ کو میری آواز مل رہی ہے؟ مہرونسا صاحبہ, اگر آپ کو میری آواز مل رہی ہے تو آپ سوال بیان کیجئے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال ہے, جیسے انگلیوں پہ پڑھ کے آنکھوں پہ دم کرتے ہیں, یا نور پڑھتے ہیں یا نور پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اور کوئی سوال ہے؟ جی نہیں. ایوب خان صاحب فرمائیے, آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عارف بھائی, میرا ایک سوال تھا, اعتکاف 10 دن بیٹھتے نا, اس کا وقت کیا ہے, اس کا ثواب کیا ہے, اس کے بارے میں معلوم کرنا. اعتکاف کا؟ جی ہاں. جی ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب.
دیکھیں 10 دن کا جو اعتکاف ہوتا ہے سنت اعتکاف وہ آخری عشرے کا ہوتا ہے، یعنی 20ویں روزے کا سورج ڈوبنے سے پہلے معتکف اپنے اعتکاف کی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور عید الفطر کا چاند دیکھنے کے بعد وہاں سے اٹھتا ہے۔ تو یہ 10 دن کا اعتکاف ہے، اور اعتکاف کے بارے میں جیسا کہ بالکل صاف حدیث کے اندر مذکور ہے کہ اعتکاف کرنا ایسا ہے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر جا پڑنا، اور اللہ کے در پر جو جا پڑتا ہے تو اللہ اسے دھتکارتا نہیں ہے، نکارتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتا ہے۔ تو معتکف اپنی ساری دنیا کو ترک کر کے سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے در پر جا کر پڑا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر اخلاص کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کریں گے، اور اس کی رضا کو بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنی رضا کو اس کی رضا میں تبدیل کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ اسے خوب انعامات سے نوازیں گے۔ وہاں صاحب آنکھوں پہ جو پڑھتے ہیں یا نور یا نورو؟ یا نورو، اور دوسرا کیا کہا؟ یا نور۔ وقت کے ساتھ دونوں ہی طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اچھا یہ ہے کہ یا نورو پڑھیں، یا نورو پڑھیں، ہاں دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ اچھا ایک اور کالر شامل کر لیتے ہیں۔ کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نام حفیظہ صاحبہ فرمائیے۔ جی میں کہہ رہی ہوں، میں ہلو جی فرمائیے۔ میں کہہ رہی ہوں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں یہ کہہ رہی تھی جیسے روزے کی حالت میں جی روزے کی حالت میں ہلو کیا ہوا روزے کی حالت میں؟ بتائیے تو صحیح۔ روزے کی حالت میں جیسے تیل اور کاجل لگا کر سو سکتے ہیں کیا؟ تیل اور کاجل لگا سکے کہ ٹھیک ہے، جی تیل لگا سکتے ہیں کہ جیسے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ جی لگا سکتے ہیں، تیل بھی لگا سکتے ہیں، کاجل بھی لگا سکتے ہیں، سرما بھی لگا سکتے ہیں، اور بھی کچھ اگر جسم کے اوپر مالش کے طور پر کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل تو معدے کے اندر جانا، یہ دماغ کے اندر کوئی چیز جانا وہ ہے، لیکن ظاہری بدن کے کسی بھی حصے پر کوئی چیز اگر لگائی جائے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل لگا سکتے ہیں۔ اور تیل لگا کر کے سو بھی سکتے ہیں، آپ نے کہا کہ تیل سرما لگا کے سو سکتے ہیں، کیا بالکل سو سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے سونے میں۔ جی ذاکر حسین صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہوتا ہے جی ذاکر صاحب فرمائیے۔ ہاں نظر سے بہت ٹھیک طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے؟ وعلیکم السلام۔ म्हणजे थोड़ा नजर से बहुत कमजोरी हो जाती है جی हाँ नजर से तबीयत खराब हो जाती है। تو آپ نے ڈاکٹر سے رجوع نہیں کیا؟ ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے؟ پریشانی ہو جاتی ہے نظر سے، یعنی نظر لگ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی مولانا صاحب۔ دیکھیے آپ جو کہہ رہے ہیں نظر سے ایسی بات ہو جاتی ہے، نظر تو برحق ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العین حق، نظر کا لگنا برحق ہے، تو اس کو کوئی وہم کی بات نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید کی ایک تو آیت ہے 29ویں پارے میں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اس کو چند مرتبہ پانی پہ پڑھ کے دم کر کے اپنے اوپر چھینٹے لگا لیجئے، پی لیجئے، انشاءاللہ اس سے دور ہو جائے گی۔ سورہ فلق سورہ ناس بھی اس سلسلے میں پڑھنا مفید ہے، اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا۔ جی ایک اور کالر ہے، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نام بتائیے، سوال بیان کیجئے۔ جی فاطمہ فرمائیے۔ فاطمہ صاحبہ سوال بیان کیجئے، شاید رابطہ منقطع ہو گیا۔ اچھا مولانا صاحب، یہ جو ہمارے یہاں غلط فہمیاں پھیلی ہوئی، کاجل لگا دینا اور یہ یا تیل لگا لینا، اس طرح کی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں ہمارے یہاں پھیلی ہوئی، روزے بال کاٹنا جی بس یہ غلط فہمی اس لیے ہیں کہ یہ آدمی یہ سمجھتا ہے ہر چیز سے بے تعلق ہو جانے کا نام روزہ ہے۔ ہر چیز سے بے تعلق ہو جانے کا نام روزہ نہیں ہے۔ کھانے پینے اور شہوات نفسانی کو پورا کرنے کی سے ایک خاص طریقے سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ باقی ساری چیزیں کس چیز سے بچنا ہے کس سے نہیں بچنا ہے شریعت نے بالکل واضح کر دیا ہے، کسی وہم میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ جی جی مفتی صاحب، جو ابھی جیسے مولانا صاحب کہتے ہیں اس میں وہم پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جیسے ابھی اب پیچھے ذکر آیا تھا کہ اگر کسی یہاں روزہ افطار کر لیا، بہت لوگ اس طرح سے بھی کرتے ہیں جیسے ابھی آپ نے کھانا تو وہاں پر کھا ہی لیا، اس کا ایک بدل اگر ان کو کچھ شک و شبہات میں پڑتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں کہ جتنا آپ نے کھا لیا، کیونکہ اگر آپ کے رشتے خراب ہوں گے اس کے یہاں سے، اگر کس طرح کی چیز ہے تو اس کو صدقہ کر دیے اتنا، کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے؟
ہاں اس کی گنجائش ہے، اس طرح کیا جا سکتا ہے عمل، اس میں کوئی دقت نہیں ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ آ جائے تو اتنا آپ صدقہ کر دیں اللہ کی راہ میں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ نہیں فرمائے گا۔ لیکن جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ خواہ مخواہ شکوں میں بھی نہیں پڑنا چاہیے، جی یا خواہ مخواہ کسی کوئی بھی دعوت کر رہا تو اس کے بارے میں تحقیق کرتے پھر رہے، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کھلا معاملہ کسی کا کہ بھائی اس کا ناجائز کاروبار ہے، دکھ رہا ہے، سب کو دکھ رہا ہے، یا ویسے معلومات ہے، یا چلو سرسری طور پر معلوم کر لیا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن ہر آدمی کو آدمی یہ سمجھے کہ یہ حرام کی کمائی کر رہا ہے۔ بعض لوگوں کو بالکل یہ حیضہ ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے افطار کے بارے میں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنا کھجور لے کے جاتے ہیں، جب آپ نے بعد میں وہ چیز کھا لی تو پیٹ میں تو آپ کے چلی گئی وہ حرام، اگر نعوذ باللہ وہ حرام چیز ہے تو وہ تو آپ کے پیٹ میں چلی گئی، پہلے گئی یا بعد میں گئی، تو اس میں کیا فرق ہوگا؟ بارہ اس طرح مطلب خواہ مخواہ کے شکوک میں شبہات میں زیادہ نہیں پڑنا چاہیے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے کریں ہم جو بھی عمل کرنا ہے۔ جی جی تنویر صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ تنویر ہے ہمارے ساتھ۔ تنویر اگر میری آواز مل رہی تو سوال بیان کیجیے۔ محمد تنویر، اگر آپ کو میری آواز مل رہی ہے تو سوال بیان کیجیے۔ تنویر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاید کچھ پرابلم ہے یا کچھ اس طرح کی ڈسٹربینس ہے۔ مطلب افطار کا کرانے کا ثواب کتنا ہمارے یہاں ہے اور رکھا گیا اللہ تعالیٰ نے، جیسے ابھی آپ نے کچھ لوگ غلط فہمی ہوتی ہے، وہاں صاحب کہتے ہیں اپنے یہاں سے لے کے اس کا جواب چلا جائے گا، تو اس کے ثواب کے بارے میں تھوڑا سا بیان کیجیے۔ جو لوگ ثواب، کیونکہ ایک ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ اگر افطاریاں کچھ لوگوں کے اندر اس طرح کی ہوتی ہے کہ بھائی فلاں جگہ فلاں صاحب نے افطار کے لیے کہا تو وہاں بہت اچھا طرح یہ تمام تر چیزیں ہوں گی تو پہنچ جاتے ہیں وہاں پر، اور اس سے پہلے کسی بیچارے کے پاس نہیں ہے اگر کوئی تو وہ وہاں پر لوگ تھوڑا سا آناکانی اس طرح سے بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے روزہ افطار کرانے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے، اور یہ فرمایا کہ جس نے روزے دار کو افطار کرایا اس کو یوں سمجھیے کہ وہ روزہ جو اس نے رکھا ہے اس کے برابر ثواب اسے بھی دیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے یہ بھی فرما دی کہ اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جی جی، یعنی جس نے میں اگر آپ کے یہاں جا کے افطار کر رہا ہوں تو آپ کو میرے روزے کے برابر ہی ثواب ملے گا اور میرے روزے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ثواب دے رہا ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے یہ بھی پوچھا، اللہ کے رسول ہم میں سے ہر آدمی تو اس قابل نہیں ہے کہ روزے دار کو افطار کرائے، وہ یہ سمجھ رہے تھے پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا جب اس کو وہ ثواب ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں، وہ تو ایک کھجور کھلا دیا یا لسی کا ایک گھونٹ پلا دیا یا کچھ بھی تھوڑا سا بھی کھلا دیا اس پہ بھی یہ ثواب مل جائے گا، اس لیے کہ افطار جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانے کا نام نہیں ہے۔ افطار تو ایک کھجور سے کھا لیا، لسی پی لی، تھوڑا سا دودھ پی لیا، چائے پی لی، اس سے بھی افطار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اتنا سا کرنے پر بھی اتنا بڑا ثواب ہے۔ پیٹ بھر کے بھی کھلا دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ تو بہت بڑا اجر و ثواب ہے، افطار کرانا چاہیے۔ اور یہ بات جو آپ نے کہی ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے، یہ سمجھنا کہ کسی کے یہاں بہت شاندار افطار کا اہتمام ہوگا، بہت بڑا دسترخوان ہوگا تو اس کے یہاں تو ہم جا کے بیٹھ جائیں اور ہم دیکھیں بیچارہ غریب سا آدمی ہے کیا کھلائے گا، دال روٹی کھلا دے گا یا ایک دو چیزیں کھلا دے گا تو ہم نے بہانہ کر دیا کچھ، یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بلانے والے کے جذبے کی قدر کرنی چاہیے۔ جی تنویر صاحب ایک بار پھر ہمارے رابطے میں، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ تنویر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تنویر صاحب اگر آپ کو میری آواز مل رہی تو سوال بیان کیجئے۔ شاید بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے، کیا مسئلہ ہے؟ ایک اور کالر ہمارے ساتھ، جی مشتاق صاحب فرمائیے، آپ فرمائیے کیا سوال ہے مشتاق صاحب آپ کا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں مفتی صاحب سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، میرے دو چھوٹے بچے ہیں، دودھ نہیں پی رہے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ مسائل کوئی؟ اچھا، آپ کی جو وائف ہے بچوں کو فیڈ کرا رہی ہیں؟ بچوں وائف کی بھی ہو رہی ہے، ساتھ میں دوسرا ڈبے والا دودھ لگا ہے۔ ہاں، ماں کا دودھ نہیں پی رہا ہے وہ؟ ماں کا بھی نہیں پی رہے ہیں، دوسرا بھی نہیں پی رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ 2 دن سے بیمار پڑے تھے تو اب وہ دودھ ہی نہیں پی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ دیکھیں اس کے لیے ہو سکتا ہے نظر وغیرہ لگ گئی ہو، تو اس کے لیے وہی کریں کہ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، سورہ فلق سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھ کر کے بچوں کے اوپر دم کریں، اول آخر درود شریف بھی اس میں شامل فرما لیں،
تو یہ پڑھ کر کے بچوں کے اوپر دم کریں، اور اگر ڈاکٹر کو بھی دکھائیں، ہو سکتا ہے کوئی بیماری ہو، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کی وجہ سے بچوں میں یہ پریشانی آ رہی ہو، آپ یہ بھی پڑھ کر کے دم کریں، ڈاکٹر سے علاج بھی کرائیں، اللہ شفا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ حسین صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم میرے آنکھوں کو ڈراپ ڈال سکتے ہیں روزہ رکھے آپ؟ جی سوال دہرائیے۔ آنکھوں میں ہلو آنکھوں میں آنکھوں میں ڈراپ ڈال سکتے ہیں کیا بول رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، آنکھوں میں ڈراپ ڈال سکتے ہیں مولانا صاحب؟ ڈال سکتے ہیں، دوائی جو آنکھوں کی اس سے اس روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے؟ کوئی فرق نہیں۔ جی سلمہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ کون سی تصویر پڑھ رہے؟ جی سلمہ سوال بیان کیجئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ جی میری امی کے 3 سوال ہیں۔ جی ان کی ایک ہے نا قیمتی چیز کھو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ ٹی وی کی آواز بند، ٹی وی سے بات نہ کیجئے، فون سے بات کیجئے۔ جی میری امی کے 3 سوال ہیں، ان کی ایک ہے نا قیمتی چیز کھو گئی تھی۔ محترمہ ایسے بات نہیں ہو پائے گی، آپ ٹی وی سن کر کے۔ جی بند کر دیا میں نے۔ جی ان کی ایک قیمتی چیز کھو گئی تھی تو وہ نہیں مل رہی، تو وہ ایک تو آیتہ کریمہ پڑھتے ہیں، ایک اللہ الصمد 300 بار پڑھتے ہیں، ٹھیک اور یا مجیبو پڑھتے ہیں، تو یہ کیا صحیح ہے کیا؟ ٹھیک ہے، دوسرا اور آپ بتا دو، آپ بتا دو اگر وہ ممی کی قیمتی چیز مل جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی دعا۔ ٹھیک ہے، اور بس ایک ہی سوال ہے۔ جی فرمائیے مولانا صاحب۔ دیکھیے سورہ آل عمران جو 3 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 9 ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، میعاد تک پڑھیے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اسے بار بار سینکڑوں بار پڑھیے، اور یہ بھی نیت کر لیجئے کہ جب وہ چیز مل جائے گی تو ہم اتنی رقم راہ خدا میں دیں گے، اور جب وہ مل جائے تو لازماً دے دیجئے گا، انشاءاللہ وہ چیز بہت جلد مل جائے گی۔ جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں، نام بتائیں۔ بلال صاحب فرمائیے۔ ہاں ہلو بھائی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بیوی کا 5 سال سے بیک پین ہے زیادہ۔ بیوی کا 5 سال سے بیک پین؟ ٹھیک ہے، بیک پین ہے، پھر ہاں پیچھے بہت درد ہے، اسے کیا علاج بولیے نا۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیے ویسے تو اس کا علاج کریں، ہو سکے نسوں میں کوئی دقت ہو، اللہ تعالیٰ شفا دے گا انشاءاللہ۔ دعا کے طور پر ایک کام کریں، آپ جہاں پر یہ درد ہے وہاں پر سیدھا ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ بسم اللہ، 7 مرتبہ یہ دعا صبح شام کرتے رہیں، اللہ شفا دے گا انشاءاللہ۔ شہناز صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ شہناز میری آواز مل رہی، سوال بیان کیجئے۔ ہاں جی میرے نا کیا نام ہے، جی فرمائیے۔ 2 بچے میرے ختم ہو گئے ہیں۔ جی 2 بچے ہیں میرے ختم ہو گئے ہیں، تیسری لڑکی ہوئی ہے۔ جی ہاں تو اس کے بعد نا وہ طبیعت خراب رہتی ہے، اس کی ہر وقت بیمار رہتی ہے وہ۔ ٹھیک ہے، جی مولانا صاحب۔ دیکھیے کچھ جو بچے فوت ہوئے ہیں اس کی بھی کوئی وجہ ایسی ہو سکتی ہے، کچھ اوپری چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے لیے بھی وہ چیز ہو سکتی ہے، اس لیے ایک تو آیت الکرسی پابندی سے صبح شام 3 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے اس بچی کے اوپر چھینٹے بھی لگایا کریں اور اس کو پلایا بھی کریں۔ دوسرے ہے کہ عقیقہ کرنا جو ہے ایک بہت اہم چیز ہے، لڑکی ہو یا لڑکا، لڑکے پہ تو اور بہت امیدوں سے پیدا ہو تو اس کے اوپر تو آدمی بکرے لٹا دیتا ہے کئی بھی، لیکن لڑکی کے پیدا ہونے پہ اس پہ دھیان نہیں دیا جاتا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود مرہون بعقیقتہ، ہر بچہ رہن رکھا ہوا ہے اپنے عقیقے کے بدلے، جب ہم عقیقہ کر دیتے ہیں تو وہ بچہ ان کو گویا واپس مل جاتا ہے، ورنہ وہ اس کے پاس پورا ہے ہی نہیں پوری طرح، اس لیے عقیقہ کر دیجئے، بہت ساری چیزوں سے انشاءاللہ نجات مل جاتی ہے۔ جی شیخ محمود صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک مسئلہ تھا کہ ہمارا سے چھوٹا بھائی جو ہے وہ دونوں پیروں سے وکلانگ ہے، جو دونوں پیروں سے وکلانگ ہے، اور ان کی جو مسز ہے وہ سید گھرانے سے ہے،
تو ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہم جو زکوٰۃ فطرہ جو نکلتا ہے کیا انہیں دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. دیکھیے اصل میں ان کی بیوی سید ہیں, وہ خود سید نہیں ہیں, تو اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں, ان کی پوزیشن ایسی ہے تو آپ زکوٰۃ اپنے بھائی کو دیں, بھابھی کو نہ دیں. تو اپنے بھائی کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں, بالکل جائز اور درست ہے. جی نازیہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال ہے نا کہ میں اوابین کی نماز پڑھتی ہوں, تو پہلے 2 3 رکعت مغرب میں فرض پڑھتی, پھر 2 سنت پڑھتی ہوں, اب پھر 6 رکعت اوابین کی نماز کی طرح پڑھ لیتی ہوں. ادوامی کی یہ صحیح درست ہے یا غلط ہے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ میری کزن سسٹر کا سوال ہے کہ جب انسان حیض ہوتا ہے تو میں نے 7 دن میں 1 ہفتہ میں تو پاک ہو جاتا ہے, لیکن اگر اس کو 11ویں دن 12ویں دن اور 13ویں دن میں دکھائی دے تو پھر کیا کرے؟ اس صورت میں وہ نماز اور روزہ رکھ سکتی ہیں؟ کیا دوبارہ بتائیے دوسرا سوال. جو حیض میری کزن سسٹر نے پوچھا ہے کہ جیسے وہ حیض ہوتی ہے تو ان کو 1 ہفتہ میں انسان پاک ہو جاتا ہے, لیکن وہ 11ویں دن جاری رہتا ہے, 12ویں دن 13ویں دن 14ویں دن میں تھوڑا دکھائی دیتا ہے. تو صورت میں کیا کرے؟ وہ نماز اور روزہ کیسے رکھے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ زیادہ سے زیادہ حیض کی مقدار 10 دن ہے. 10 دن کے بعد اگر آتا ہے تو بیماری ہے. جیسے 7 دن کی اگر آپ کی عادت ہے, 7 دن تک مستقل طور پہ 7 دن کی عادت ہے, اس کے بعد پاک ہو جاتی ہیں, تو 7 دن کے بعد بھی اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو انتظار کریں. 10 دن کے اندر اگر بند ہو جاتا ہے تو وہ حیض شمار ہوگا, اور 10 دن سے آگے بڑھ جاتا ہے جیسے آپ نے 11 12 13 کہا تو وہ پھر حیض نہیں ہے, وہ بیماری کا خون ہے. اور پھر اس کے بعد روزہ بھی رکھیں گی اور جو نماز وغیرہ ہیں وہ بھی پڑھیں گی. مغرب کے بعد فوراً 6 رکعت نماز اوابین پڑھ لیتی, ٹھیک ہے؟ ہاں طریقہ ٹھیک ہے آپ کا. 3 فرض پڑھ لیتی ہیں, 2 سنت پڑھ لیتی ہیں, اس کے بعد 6 رکعت وہ پڑھ لیتی ہیں اوابین کی, تو ٹھیک ہے, اس طرح پڑھ سکتے ہیں, نفل چھوڑ سکتے ہیں. تو جی خدیجہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ہیں وہ غیر مسلم ہیں, تو اگر وہ بیمار ہیں, بہت زیادہ پریشان ہیں یا کسی اور وجہ سے پریشان ہیں, تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہماری تکلیف ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے کیا کریں. تو مولانا صاحب ہم انہیں کیا بتائیں؟ جیسے کہ آپ صدقہ وغیرہ سے علاج کرنا بتاتے ہیں, تو ان کے لیے ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ جی مولانا صاحب صدقہ ان کو بھی بتا سکتے ہیں. تمام مذہبوں میں صدقہ پسند کیا جاتا ہے, اچھا ہوتا ہے, اس کو صحیح مانا جاتا ہے. ان کے مذاہب میں بھی یہ چیز ہے, دان پن کرنا تو ہر مذہب میں مانا گیا ہے, اس لیے ان کو بھی صدقہ بتائیے اور ان کو بھی اس بات کا مشورہ دیجیے, لوگوں کو کھانا کھلانے کا, کسی کی مدد کرنے کا, کسی پریشان آدمی کے لیے کچھ کر دینے کا, کوئی بیمار کے لیے دوا دارو کا انتظام کر دینے کا مشورہ ان کو دیجیے. صدقہ ان کو بھی کرنا چاہیے. جی مجیب الرحمان صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب آج تھوڑی سی غفلت ہوئی, ہماری اہلیہ تھوڑی سی لیٹ ہو گئے اٹھنے میں, سحری کرنے میں. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی پانی پیا اور چائے پینے کو ہوئی, چائے پی بھی لی 2 گھونٹ, وہ اذان ہو گئی. اب وہ روزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہمارے یہاں کیا 5 منٹ سحر ختم ہونے کے 10 منٹ بعد ہی اذان ہو جاتی ہے. ٹھیک. اور دوسرا مسئلہ, ایک دوسرا سوال ہو رہا ہے, بھانجا بھانجی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کیا؟ کس کو؟ بھانجا. اچھا بھانجا. میں ماموں ہوں. جی بھانجا بھانجی. جی جی مولانا صاحب لیٹ ہو گئی. اگر وہ ضرورت مند, جی اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جی مفتی صاحب اس میں کیا کہیں گے؟ لیٹ ہو گئے تھوڑا دیکھیے سا. اذان آپ نے خود بھی بتایا کہ سحر ختم ہونے کے 10 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے, اور عام طور سے کم 2.5 منٹ بعد تو اذان ہوتی ہی ہے. تو لا محالہ اگر انہوں نے اذان تک کھایا تو وہ روزہ تو ان کا نہیں ہوگا, لیکن یہ ہے کہ اگر وہ روزے داروں کی طرح رہیں تو اس کا ثواب ملے گا, اور اس روزے کی قضا بعد میں کر لیں. یہ روزہ تو نہیں مانا جائے گا. اگر جیسے روزہ نہیں ہے تو اب کھا پی بھی سکتے ہیں دن میں؟ کھا پی بھی سکتے ہیں, لیکن نہ کھائے پیئیں تو اس پر ثواب مستقل الگ ملے گا. روزے داروں کی طرح رہنے کا تشبہ بالصائمین. کوثر صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ کوثر صاحبہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, فون سے بات کیجئے, سوال بیان کیجئے. ہیلو حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت
हमारा बच्चे बहुत पोतरी पैदा है, पोतरी की बच्ची की छोटी बच्ची को डालते ना वो जेवर को ज़कात देना क्या, पोतरा पैदा हुआ है वो बच्चे को डालते ना जेवर उसे ज़कात देना क्या, तो पूछते हजरत। ठीक है, सदका फितर मालूम कर रहे होंगे जी। जी हाँ, देखिए ज़कात तो आपके उस माल पे होगी, सोना चांदी नकदी या तिजारत का माल है, लेकिन जो फितरा अदा किया जाता है उसे भी बाज़ लोग ज़कात कह देते हैं। तो फितरा तो अगर एक दिन पहले भी वो ईद से पैदा हुआ है तो उस बच्चे का भी देना पड़ेगा, तो फितरा आपको इन बच्चों का भी देना पड़ेगा और इन बच्चों का भी फितरा आपके ज़िम्मे होगा। जी। गुलाम हुसैन लाइन पर हैं लेकिन वक्त की तंगी की वजह से उनकी कॉल आज शामिल ना कर सकेंगे। कल आप एक मरतबा फिर ट्राई कीजिए, इंशाअल्लाह ताला कल जब आपकी कॉल रहेगी तो यकीनी तौर पर आपके सवाल को भी शामिल करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। अब प्रोग्राम में वक्त दुआ है, आप सभी से इल्तमास है बारगाह इलाही में दस्ते दराज कीजिए। मौलाना साहब दुआ फरमाएंगे। जी मौलाना साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बिग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा मत्तिअना बिअस्माइना व अबसारिना व क़ुव्वतिना मा अहयैतना वजअलहुल वारिस मिन्ना। अल्लाहुम्मा इजअल सारना अला मन ज़लमना वंसुरना अला मन आदाना वला तजअल मुसीबतना फ़ी दीनिना वला तजअलिद दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग़ इल्मिना वला गायत रग़बतिना। अल्लाहुम्मा अरहमना वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। इलाहुल आलमीन हम सब के गुनाहों को अपने करम से माफ़ फरमा दे। इलाहुल आलमीन रमज़ान मुबारक की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए परवरदिगार तरावीह की और तिलावत की और हर चीज़ की हमें पाबंदी करने की तौफ़ीक़ दे। परवरदिगार रमज़ान के आमाल की हमें कदर करने की तौफ़ीक़ दे, उनकी पाबंदी भी करने की तौफ़ीक़ दे। इलाहुल आलमीन एतिकाफ़ और सदका फ़ितर और ज़कात और वो तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो इस महीने में हमारे ऊपर आयद होती हैं उन सब को परवरदिगार पूरी तरह से अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हर काम को खुश दिली से भी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। परवरदिगार एतिकाफ़ की सुन्नत को हमें ज़िंदा करने की तौफ़ीक़ दे, मर्दों में भी और ख़वातीन में भी, और सदक़ा फ़ितर भी एक फ़र्द की तरफ से हमें अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन आने वाले ईद के त्यौहार को भी बाइस रहमत व बरकत बना। हमारे लिए बार बार ज़िंदगी में खुशियाँ और ईदें आएँ, बार बार तेरे हुक्म की पैरवी करने की हमें तौफ़ीक़ मिले। इलाहुल आलमीन जितने लोगों ने हमसे दुआओं के लिए कहा है उनके मक़ासिद खैर में कामयाबी अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन इस चैनल को भी तरक्की अता फ़रमा और इससे जो लोग वाबस्ता हैं, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, उन सब को भी हिफाजत फ़रमा, उनको तरक्की नसीब फ़रमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। आप दोनों साहिबान का प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी के लिए, मेरी रहनुमाई के लिए और तमाम तर नाज़रीन की रहनुमाई के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरन। नाज़रीन वक्त आपसे इजाज़त लेने का हुआ, लेकिन इससे पहले कि हम आपसे इजाज़त लें, जो मेरे साथ रखे हुए प्रोडक्ट्स हैं एक बार फिर आपको इनके बारे में जानकारी दे दूँ। तमाम तर प्रोडक्ट्स हमदर्द के तैयार करदा प्रोडक्ट्स हैं। हमदर्द अपने सभी प्रोडक्ट कुदरती अज्जा से तैयार करता है। रूह अफ़ज़ा से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। रूह अफ़ज़ा ने इस बार जो शुगर के पेशेंट हैं उनका भी ख्याल रखा है और शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा को भी लॉन्च किया है। 2 स्क्वैश हैं यहाँ पर रखे हुए, लेमन और ऑरेंज। कुछ और मशरूबात हैं यहाँ पर, शरबत खस, शरबत संदल, शरबत गुलाब। रेड रश है, ये फौरी एनर्जी के लिए है, और ये नारियल पानी है, और कुछ फ्यूजन टेट्रा पैक के अंदर है यहाँ पर, जैसे कि लीची, मैंगो, लस्सी, मिल्क शेक। और ये जामे शीनी, ये भी एक मशरूब है यहाँ रखा हुआ। और ये 2 जो है ग्लूकोज रखे हुए देख रहे हैं, ग्लूकोज डी, एक रेगुलर है और एक ऑरेंज। तो आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मशरूबात, ये सत्तिस बगोल, आप इससे वाकिफ़ हैं अच्छी तरह से इसकी फ़ियादत से। केसर यानी कि ज़ाफ़रान रखा हुआ, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये यहाँ पर हींग है, हींग का इस्तेमाल कीजिए। ये किचन का आइटम है, मस्टर्ड ऑयल है, और ये कुछ मसाले यहाँ पर अजवाइन है, हल्दी, धनिया, मिर्च, और ये साथ में रखी हुई सिया मिर्च हैं। ये गरम मसाले हैं और ये साथ में सिवई रखी हुई हैं। तो इन सब का भी इस्तेमाल कीजिए। शहद है यहाँ पर रखा हुआ, शहद खाना सुन्नत है, शहद का भी इस्तेमाल कीजिए। पूरा एक बास्केट है आपकी, जहाँ तक मशरूबात की का भी एक बहुत बड़ा ख़जाना है साथ में, उसके आपके किचन के आइटम भी हैं। तो इन सब का इस्तेमाल कीजिए। और हमदर्द अपने सार्फिन का हमेशा से ख्याल रखता है और वो ये कोशिश करता है कि चीज़ें जो है उस तक प्योर पहुँच सके।
تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.